बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मुलाज़िम हुसैन बुखारी आप सबसे मुखातिब हूँ और मैं आप एक अहम बीमारी के बारे में बताना पसंद करूँगा। मेरे एक दोस्त हैं, साफ़ी हैं। उन्होंने मुझे कुछ सवालात भेजे इस बीमारी के बारे में, लेकिन मैं मसरूफियत की वजह से जवाब दे ना सका। तो मैंने चाहा कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कराता हूँ अपनी आसान ज़बान में, उर्दू ज़बान में। न सिर्फ मैं अपने सहाफ़ी दोस्त को भेज सकूँ, बल्कि अपनी आवाम को भी भेजूँ, जो इसको एहतियात करके अपने आप को इस बीमारी से बचाएं। आज की बीमारी का टॉपिक है नीपा वायरस। तो हम नीपा वायरस के बारे में मुख्तलिफ सवालों का जवाब जो मेरे दोस्त ने भेजे हैं मैं आपको बताऊंगा। मैं चूंकि बुनियादी तौर पे पैथोलॉजिस्ट हूँ और पैथोलॉजी से रिलेटेड जो भी इस तरह की बीमारी आती है, मैं पसंद करता हूँ कि आप सबको उसके बारे में मुतला करूँ। जिस तरीके से मैंने हत्तुल मकतूर कोविड के ज़रिए से अपनी आवाम को अपनी ज़बान में मैंने बताया। नीपा वायरस क्या है? नीपा वायरस एक आरएनए वायरस है और सिंगल स्टैंडर्ड वायरस। इसके बड़े खानदान का नाम है पैरामिक्सोवायरिडी। नीपा वायरस को हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हमारे बरादर हमसाया मुल्क के अंदर पिछले माह सितंबर में इस बीमारी के बारे में उनके सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये खबरें आना शुरू हुई कि खतरनाक वायरस केरला में फैला है और उसमें 6 मरीज मुब्तला हुए हैं। उनकी हुकूमत ने उन लोगों को क्वारंटाइन किया, एक्सपोज लोगों का ब्लड सैंपल लिए और उनका पीसीआर चेक किया। तकरीबन 12 सितंबर तक वो 388 सैंपल्स, ब्लड सैंपल में से सिर्फ 6 लोग पॉजिटिव हुए। फिर इसके बाद 15 सितंबर तक जितने सैंपल थे नेगेटिव थे। फिर 27 सितंबर तक थी, फिर 1288 सैंपल ब्लड सैंपल टेस्ट किए गए पीसीआर जरिए से, तो लैब ने उनका सैंपल नेगेटिव, उनका रिपोर्ट नेगेटिव किया। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ भी 27 सितंबर के बाद कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं हुआ। और वो जो 6 मरीज थे उनमें से 2 मरीज अल्लाह को प्यारे हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। और 4 मरीज जो थे वो अ, ठीक हो गए। कैसे फैलता है? नहीं पता। चमगादड़ जरिए हैं सबसे ज़्यादा। जैसे कोविड भी बुनियादी तौर पे शुरू में जोनाटिक डिजीज थी, ये भी जोनाटिक डिजीज है, चमगादड़ों से फैलता है, चमगादड़ों से इंसानों में आता है, फिर इंसानों से इंसानों में फैलता है। जब एक इंसान के अंदर ये मर्ज आ जाए तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से, उसकी स्क्रीशन से, सलाइवा से, हमारी जैसे थूक है, नाक की स्क्रीशन से जो हमारे नाक में पानी बहता है, हमारी आंखों से आंसू आते हैं, हमारे पेशाब, पखाना और हमारे पसीने से ये वायरस एक मरीज से दूसरे मरीज में, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। क्या अगर एक इंसान से, मरीज से ये वायरस दूसरे इंसान में फैलता है तो क्या बीमारी की शिद्दत बरकरार रहती है? बिल्कुल। लेकिन आउटकम मुख्तलिफ होता है कि हर इंसान की इम्यूनिटी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैदा की है और आउटकम डिपेंड करता है, मोनसहर है उस इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर। नीपा वायरस जो है वो इंसानों में कैसे मुंतकिल होता है? मैंने कहा कि चमगादड़ जब किसी फल को खाते हैं या सब्जी को खाते हैं या बैठते हैं उसके ऊपर, वो अपनी सिक्रीशंस छोड़ जाते हैं, सलाइवा, ये अपनी दूसरी रतूबतें, पेशाब, पीटें। आ, तो फिर वो जब मार्केट में आता है वो फल, तो फल दूसरे फलों को लगता है, वो फल इंसानों तक पहुंचता है, सब्जी इंसानों तक पहुंचती है। हम उसको बगैर धोए इस्तेमाल करते हैं या मुकम्मल तौर पे नहीं धोते तो वो इंसान में मुंतकिल हो जाता है। चमगादड़ से इस तरीके से मुंतकिल होता है। इस तरह पिग एक और, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इसको हराम समझा जाता है, लेकिन दूसरे ममालिक में पिग्स का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, शिकार भी करते हैं पिग्स को और उसको खाते भी हैं।
لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو کہ چونکہ خطرناک وائرس ہے، اس کی مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے، اس لیے جتنا بھی خطرناک وائرس ہوتا ہے وہ پھیلتا کم ہے، اس کے پھیلاؤ کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ ایک اور سوال جو ہے، نیپا وائرس سے پھیلنے والی بیماری کے علامات کیا ہیں؟ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن، نزلہ، کھانسی، نمونیا، بخار، ہائی گریڈ فیور، جسم کا درد، اور پھر اس کے بعد انکفلائٹس۔ دماغ جب متاثر ہو جاتا ہے تو پھر دماغ وائٹل آرگن کو کنٹرول کرنا چھوڑ جاتا ہے، تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ویسے تو نمونیا سے بھی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن اس کی سٹیپ وائز سٹیپس بیماری کے یہ ہیں۔ اس کا علاج کیسے ممکن ہے کہ اس کی ویکسین موجود ہے؟ اس کا کوئی مکمل علاج نہیں ہے اور اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے۔ سمٹومیٹک علاج ہے، قوت مدافعت کو بہتر کرنے کے لیے علاج کیا جاتا ہے، آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے، اور اس سے انسان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور ویسے تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ہر انسان کی زندگی اور موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے اکثر مریض جب ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا سمٹومیٹک علاج کیا جاتا ہے، علاج سنت رسول ہے، تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، اکثر مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کا خطرہ کتنا ہے؟ مختلف ممالک میں جو رپورٹ آئی ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا، سنگاپور، ملیشیا، ہندوستان، انڈیا، یہ 40 سے 70% تک، 75% تک مریض مر جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ 6 میں سے 2 مریض مر گئے۔ پہلا مریض جو تھا اس کا کنٹیکٹ کا نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طریقے سے اس کے اندر نیپا وائرس آیا، لیکن باقی 5 اسی سے متاثر ہوئے۔ اس میں سے میرے خیال میں 3 اس کے گھر والے تھے اور 2 جو ہاسپٹل میں متاثر ہوئے، اور ان میں جو موجودہ مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ 33.33% ہے۔ اس کے نیپا وائرس کے لیے حکومت کیا اقدام کرے؟ سرویلنس سسٹم کو بہتر کرے۔ ہمارے جو زمینی راستے ہیں، وہ جو پاکستان میں لوگ منتق آتے ہیں، ان کا صحت کے بارے میں اس کا ٹیمپریچر سسٹم کو چیک کیا جائے، اور اگر کوئی بخار ہے تو اس کو کوارنٹائن کیا جائے، اور ہوائی جہازوں کے اوپر سرویلنس سسٹم کو بہتر کیا جائے۔ ملٹی فیکٹر جو ہمارے اس کے ایپیڈیمیولوجیکل سپریڈس ہیں، اس کے اوپر سرویلنس سسٹم کو زیادہ بہتر کیا، لیبارٹری سسٹم زیادہ کیا جائے۔ حکومت پاکستان کے NIH بہت سراہا جاتا ہے، ان کو سراہا جانا چاہیے کہ بہت اچھا کام کیا کووڈ کے ذریعے کے دوران بھی۔ ایڈس کے اور دوسری انفیکشس ڈیزیز کے بارے میں NIH بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت سارے ایسی لیبارٹریاں ہیں جو اس کا علاج، اس کی ٹیسٹ کرتی ہیں، اس لیے بر وقت اگر ٹیسٹ کیا جائے نہ صرف مریض کا بلکہ وہ جو ایکسپوز لوگ ہیں ان کا بھی سیرم، بلڈ سیمپل لے کے ان کا سیرم نکال کے اس کا PCR کیا جائے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ ڈیٹا مہیا کریں کہ ان کے ہاں صورتحال کیا ہے، پھیلاؤ کیا ہے، اور ان کے اندر پازیٹیو ریٹ کیا ہے، اور ان کا ڈیتھ ریٹ کیا ہے، اور انفیکشن ریٹ کیا ہے۔ آگاہی مہم بہت اہم ہے، NIH کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹران میڈیا کے ذریعے سے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ مریض لوگوں کو خوف نہ پھیلایا جائے، کیونکہ خوف سے مریض پینک ہوتے ہیں، پینک سے قوت مدافعت کم ہوتی ہے، قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو مورٹیلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیپا وائرس کن لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے؟ ہر عمر اور ہر جنس کو۔ جو اس وقت انڈیا میں 6 مریض تھے وہ سارے میل تھے، اور ان کی عمریں 9 سال سے لے کے تقریباً 45 سال تک تھیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کون سا انڈیا میں جو وائرس پھیلا اس کا جینو ٹائپ کیا تھا؟ اس کا نام ہے انڈین جینو ٹائپ 1، وہ جو بنگلہ دیش میں پایا جاتا تھا یہاں بھی وہی ہے۔
क्या نیپا وائرس پاکستان میں آ سکتا ہے اور عوام کو متاثر ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ ایک تو حکومت کا سسٹم بتایا، ایک ہم کیا کریں۔ پاکستان میں ویسے تو گلوبل ویلیج ہے، دنیا کہیں بھی ایک انسان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، موومنٹ ہوتی ہے۔ اگر ایک کسی بھی جگہ پہ کوئی مرض آتی ہے، وائرس خاص طور پہ انفیکشس ڈیزیز، کمیونیکیبل ڈیزیز، تو دوسری جگہوں پہ بھی آ سکتی ہے۔ لیکن پرندوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، جیسے میں نے کہا چمگادڑوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت پاکستان میں کوئی مریض نیپا وائرس کا نہیں ہے، کسی بھی لیبارٹری میں کوئی رپورٹ نہیں ہوا۔ آپ سوشل میڈیا کے اس من گھڑت خبروں کے اوپر کوئی کان نہ دھریں جب تک کہ حکومت کی طرف سے کوئی اطلاع نہ آئے کہ کوئی مریض آیا ہے۔ بہرحال حکومت ویجیلنٹ ہے، باخبر ہے، اور اس نے اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور میرا اپنا انداز ہے کہ یہ مرض پاکستان میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر بھی یہ کنٹرول ہو چکا ہے۔ اب یہ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات یہ ہیں کہ علامات کتنے دنوں تک ظاہر ہوتی ہے؟ علامات میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ 3 سے 15 دنوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کسی مریض سے ایکسپوز ہوتا ہے، 21 دن تک اس کی خطرہ رہتا ہے، اس کو کوارنٹائن 21 دن تک کرنا چاہیے۔ اب انسانوں کو کیسے بچایا جائے، حکومت کے علاوہ ہم کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں، ہم تمام سبزیاں تمام پھل دھو کر کھائیں۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، سمٹومیٹک علاج ہے، جیسے کوئی ویکسین نہیں ہے۔ ابھی WHO اس پہ کام کر رہی ہے۔ اس کے آپ کے جو پالتو جانور ہیں، اگر ان کے اندر کوئی پالتو جانور آپ مریض ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کریں، اور ان سے رابطے کے لیے آپ کانٹیکٹ، آپ گلوز استعمال کریں، ماسک استعمال کریں۔ جب بھی آپ بڑے اجتماعات میں جائیں تو ماسک کا استعمال کریں، اور ہاتھ دھوئیں۔ جب آپ کسی کو ہاتھ ملائیں تو اپنے ناک، آنکھ اور منہ کو نہ لگائیں، اور اس کو 20 سیکنڈ تک ضرور آپ دھوئیں۔ ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے سے پہلے دھوئیں، کھانا کھانے کے بعد دھوئیں۔ سبزیوں کو، پھلوں کو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ دھو کر کھائیں، گوشت کو اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ اور اس کے بعد اگر ایک مریض کہیں آ گیا ہے تو اس کے گھر کے اندر سوڈیم ہیپوکلورائز 0.5% اس کا سپرے کریں، اور 5 منٹ تک وہ سطحوں تک رہیں، کیونکہ یہ وائرس جو ہے جب 5 منٹ تک اس کو 0.5% سوڈیم ہائپوکلورائٹ کا سپرے کریں گے رہے گا، تو اس وقت آ کے مرے گا۔ یہ بوائلنگ سے نہیں مرتا، لیکن یہ پانی سے بھی نہیں پھیلتا۔ یہ مکمل طور پہ اگر گوشت کو پکائیں تو پھر اس کے بعد یہ پھیلنے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ وقفہ رکھیں، جب مذہبی اجتماعات میں جاتے ہیں، کانفرنسز میں جاتے ہیں، اور ماسک کا استعمال کریں۔ اپنی قوت مدافعت کا خیال رکھیں، اپنی خوراک کا خیال رکھیں، وٹامن ڈی کا لیول کو خیال رکھیں، اپنے آرام کا خیال رکھیں، 7 سے 8 گھنٹے ضرور آرام کریں۔ اس کے علاوہ اگر موبائل سے چھٹکارا حاصل ہو جائے تو روزانہ 15 سے 30 منٹ ورزش کریں۔ اور یہ ورزش جو ہے وہ آپ کی نہ صرف قوت مدافعت کو بہتر کرے گی، بلکہ آپ کی ہر آنے والی آپ کے اندر ہارمون سسٹم کو بہتر کرتی ہے، اور بیماریوں سے بچاتی ہے۔ بلڈ پریشر کو بہتر رہتا ہے، اور آپ کی جو شوگر ہے وہ بہتر رہتی ہے۔ وہ جو قوت مدافعت جن لوگوں میں کم ہے، وہ اپنے خاص خیال رکھیں کہ بڑے بڑے اجتماعات میں آج کل جانے سے احتراز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اس طرح کی خطرناک امراض سے محفوظ رکھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کووڈ سے، ابھی کووڈ گیا نہیں ہے، موجود ہے، لیکن کووڈ کا خطرناک مرحلہ دور ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے نیپا وائرس سے بھی پوری کائنات کو محفوظ رکھے۔ آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔